अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस किताब में से असबाक़ आपके सामने ये सबक पेश कर रहे हैं और जिसकी तशरीह और वज़ाहत हम करेंगे, वो किताब मैं आपके सामने ले आता हूँ जी। ये किताब है और ये इंटरमीडिएट का जो हमारा निसाब है कराची बोर्ड का, उसकी ये साल दोम की किताब है। किताब अभी कुछ अर्से कबल ही आई है, लिहाजा इसके बारे में थोड़े से मसाइल ये हैं कि लोग कुछ इसे समझ नहीं पाएँ, समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि असातिज़ा को भी एक वक्त दरकार होता है कि फिर वो मुताला करते हैं, उसके बाद फिर जो है तलबा तक वजाहत या सराहत या तशरीह करते हैं, तो यकीनन उसमें कुछ वक्त लगता है और वक्त लग रहा है। हम आज जिस मौजू का आपके सामने इंतखाब कर रहे हैं, वो मैं आपको यकीनन यहाँ भी दिखा दूँगा। कैमरा उसको इतना वाज़ेह तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये सफ़ा नंबर 27 पर क़हतुर रिजाल है और क़हतुर रिजाल मुख्तार मसूद साहब का है। पैदाइश 1926, वफ़ात 2017। इनकी तसानीफ़ में सफ़र नसीब, लौह अय्याम और आवाज़ दोस्त। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको ये याद रखना है, और इसलिए याद रखना है कि जब आप मारूज़ी सवालात यानी एमसीक्यूज़ के जवाबात आपको देने होते हैं तो उसमें इन्हें शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा ये कहाँ से लिया गया है, तो मुख्तार मसूद साहब की तसनीफ़ है आवाज़ दोस्त। आवाज़ दोस्त से ये मज़मून लिया गया है क़हतुर रिजाल। क़हतुर रिजाल में जो इब्तदाई 3 सतरें हैं, इब्तदाई 3 लाइनें, वो बहुत अहम हैं और इस लिहाज से अहम है कि इसमें तशरीह तलब बहुत कुछ है। और इसमें ये समझ लीजिए कि जैसे कहते हैं कि कूज़े में दरिया बंद करना, तो मुख्तार मसूद साहब ने इन 3 सतरों में कूज़े में दरिया बंद कर दिया है। तारीख़ भी है, तहज़ीब भी है, तमद्दुन भी है, और हमारा जो अहवाल है, अहवाल वाक़ई भी मौजूद है। और हम इन 3 सतरों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कहाँ मौजूद हैं। ये सतरें हैं: क़हत में मौत अर्ज़ा होती है और क़हतुर रिजाल में ज़िंदगी। अर्ज़ा होने का मतलब होता है कोई चीज़ सस्ती हो जाए या वाफ़िर मक़दार में दस्तयाब हो जाए। तो एक उसूल ये है कि जब कोई चीज़ सस्ती हो जाए, वाफ़िर मक़दार में दस्तयाब हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो अहमियत है, उसकी जो क़दर है, वो कम हो जाती है। क़दर का लफ्ज़ सबसे मुनासिब है कि उसकी क़दर कम हो जाती है। तो जब कहत पड़ता है तो मौत अर्ज़ा हो जाती है, यानी मौत, अगर कहीं लोग मर रहे हैं तो आम अगर हालात हैं और कहीं लोगों की अमवात हो जाएँ तो लोग चौंक पड़ते हैं, लोग खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन कहत की सूरत हाल ऐसी होती है कि लोग लोग मर रहे होते हैं और इतनी बड़ी तादाद में मौत होती है कि फिर किसी भी मौत पर इंसान चौंकता नहीं है। ये कोई नई बात नहीं होती। इस बात की कोई ख़बर नहीं बनती कि किसी जगह 40 से 50 अफराद मर गए हैं। वजह यह है कि ये रोज़मर्रा की सी बात हो जाती है, इसीलिए लिखा कि कहत में मौत अर्ज़ा होती है। और ये जो कहत होता है, ये अभी कुछ अरसे कबल अफ़रीक़ा में कहत पड़ा था और अब तक उसके असरात वहाँ मौजूद हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का आप किस्सा पढ़ें क़सस कुरान में, तो वहाँ भी जो है वो कहत का ज़िक्र है कि 7 साल कहत पड़ा था। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, चूँकि अंबिया के ख़्वाब सच्चे होते हैं, लिहाजा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इससे कबल ही जो है वो अपने ख़्वाब के बाद इंतज़ामात कर लिए थे। और आगे लिखा है और क़हतुर रिजाल में ज़िंदगी। यहाँ क़हतुर रिजाल का मतलब क्या है, आप इसी किताब में जब आप आगे पढ़ेंगे, और मैं सफ़ा नंबर आपको बता दूँ, सफ़ा नंबर 100, बल्कि सफ़ा नंबर है 143, 143। सफ़ा नंबर 143 की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ जो इसमें अल्फाज माने मौजूद हैं, फ़रहंग जो मौजूद है, उससे आप देख भी सकते हैं। क़हतुर रिजाल का मतलब होता है दाना लोगों की कमी, यानी वो लोग के जो ज़िंदगी की तामीर करते हैं, जो किसी माशरे को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जिनके सबब माशरे तरक्की करते हैं, उन लोगों की कमी हो जाना जो है वो एक बहुत बड़ा कहत होता है। इससे बड़ा कहत कोई नहीं हो सकता। देखिए, कहत जो है चंद सालों तक रहता है, लेकिन क़हतुर रिजाल सदियाँ खा जाता है। कौमें ऐसी ज़िल्लत की ज़िंदगी में पड़ जाती हैं कि जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि जब हम इल्मी तरक्की की बात करते हैं, साइंसी तरक्की की बात करते हैं, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि उस इल्मी तरक्की में आज ये बात, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उस इल्मी तरक्की में मुसलमानों का बड़ा हिस्सा है। जाबिर बिन हैयान है, ज़करिया है, फ़ाराबी हैं, फ़ीसा ग़ौरस हैं, ये तमाम नाम जो हैं वो हमारे
یقیناً مشاہیر ہیں، ہمارے بڑے نام ہیں۔ جب تک یہ لوگ موجود تھے اور علمی طور سے کام ہوتا رہا تو اس وقت آپ صورتحال دیکھیے کہ مسلمانوں نے جو ہے اقتصادی ترقی بھی کی اور سیاسی طور سے بھی مسلمان مضبوط تھے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ جب ہمارا علم سے دامن چھوٹا اور دانائی سے ہم نے منہ موڑ لیا، تو پھر یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے دانا لوگوں کی آمد یا ایسے موجودگی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور جب یہ ختم ہوتی چلی گئی تو ویسے ویسے ہم روبہ زوال ہوتے چلے گئے۔ تو قحط الرجال میں زندگی جو ہے اس کی ویلیو نہیں رہتی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی 2 ارب مسلمان ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 60 لاکھ کا ایک ملک جو ہے وہ 2 ارب مسلمانوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، کس طریقے سے زندگی کا دائرہ اس نے تنگ کر دیا ہے۔ تو اگر مسلمانوں کی یہ 2 ارب مسلمانوں کی ویلیو ہوتی ہے، اگر انہوں نے اپنے اندر علم کو خاص طور سے فروغ دیا ہوتا۔ ادب بھی اس کا حصہ ہے، ادب تہذیب کرتا ہے معاشرے کی، اور اس کے بعد ہی جو ہے باعلم لوگ آتے ہیں۔ تو پھر اگر ہم اسے ترقی دے رہے ہوتے تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ تو قحط الرجال میں زندگی کی ویلیو ہی نہیں رہتی۔ ہم کہتے ہیں نا 2 ارب مسلمان تو ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ اہمیت کھو جانا جو ہے یہ بہت جو ہے وہ بڑا ایک المیہ ہوتا ہے۔ اس سے آگے جو سطر ہیں اس میں ہے، مرگ انبوہ کا جشن ہو تو قحط، حیات بے مصرف کا ماتم ہو تو قحط الرجال۔ مرگ انبوہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جب ہر طرف موت طاری ہو، تو اس کے بعد اگر کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس بات پر خوش ہو رہے ہوں کہ ہر طرف موت طاری ہے لیکن ہم موت سے بچ گئے، تو اسے مرگ انبوہ کا جشن کہتے ہیں۔ یعنی ہر طرف انبوہ کی صورت میں، ہجوم کی صورت میں موت ہو رہی ہے، لیکن جو بچ جائے گا وہ اس بات پر خوشی کا اظہار کرے گا۔ تو اگر یہ مرگ انبوہ کا جشن ہے تو یقیناً قحط ہے، کہ قحط میں جو ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ اگر مر رہے ہوں تو جو بچ جائیں گے وہ اس بات پر خوشی کا اظہار کریں گے کہ ہم بچ گئے۔ ٹھیک ہے، جیسے کچھ عرصے پہلے مثال کے طور پر جب کرونا آیا اور بڑی تعداد میں اموات ہوئیں، تو اس کے بعد جو اس میں بچ گئے تھے یقیناً وہ اس بات پر خوشی کا اظہار ضرور کر رہے تھے، اور اس بات پر خوش ضرور تھے کہ قدرتی سی بات ہے کہ وہ اس سے بچ گئے۔ تو یہ اگر مرگ انبوہ کا جشن ہو تو یقیناً قحط کی صورتحال ہے۔ اور حیات بے مصرف کا ماتم ہو، یعنی زندگی جو بے مصرف ہو، کسی کام کی نہیں ہو، اور اس پر لوگ ماتم کر رہے ہوں، افسوس کا اظہار کر رہے ہوں، تو پھر یہ قحط الرجال ہے۔ تو قحط اور قحط الرجال کو یہاں کمپیئر کیا گیا ہے، اس کا تقابل کیا جا رہا ہے کہ قحط میں کیا ہوتا ہے، قحط الرجال میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ قحط الرجال جو ہے قحط سے بہت بڑی مصیبت ہے، اور بہت بڑی ایک آفت ہے، کہ جہاں زندگی جو ہے صرف نہیں روٹتی بلکہ زندگی کی قدریں اور ترقی کے تمام تر راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ایک عالم موت کی ناحق زحمت کا، یعنی ایک سچویشن یہ ہے کہ موت جو ہے ناحق زحمت کا مطلب ہے، ہم اس موقع پر استعمال کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ناحق زحمت کی، یعنی آپ آ گئے، آپ بغیر بتائے آ گئے، یا آپ جو ہے آپ تشریف لے آئے۔ جب آپ کسی کے آنے پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں، یا کوئی بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی پروگرام کے آ جاتا ہے، تو ایک عالم موت کی ناحق زحمت کا، یعنی ہم موت کو دیکھتے ہیں کہ وہ تیزی سے پھیل رہی ہے اور اچانک جو ہے پھیلتی چلی جاتی ہے۔ قحط بھی ایسا ہی آتا ہے اور وبائیں بھی ایسے ہی آتی ہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے موت کی ناحق زحمت کا عالم ہے، کہ ہم نے بلایا نہیں، ہم نے چاہا نہیں، اور موت جو ہے آ گئی۔ اور دوسرا زندگی کی ناحق تہمت، یعنی قحط الرجال جو ہے وہ زندگی کی ناحق تہمت ہے، تہمت الزام لگانے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے قحط الرجال؟ یہ زندگی کی ناحق تہمت ہے، یعنی زندگی جو ہے وہ ایک تہمت بن جاتی ہے، کہ الزام بن جاتی ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں، لیکن ان میں زندگی کی کوئی رمق تو نہیں ہے۔ ان میں زندگی کی جو رمق جسے ہم کہتے ہیں، جو آگے بڑھنے کی مدد دیتی ہے، جس کی بنیاد پر انسان جو ہے معاشرے میں کوئی مقام حاصل کرتا ہے، وہ مقام حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ تو یہ ہے زندگی کی ناحق تہمت، یعنی زندگی جو ہے کہ الزام بن کر رہ جائے، تو وہ قحط الرجال ہیں۔ پھر کہتے ہیں ایک سما حشر کا، دوسرا محض حشرات الارض کا، یعنی ایک سما حشر کا کیا ہے؟ حشر کا مطلب یہ ہے افراتفری۔ ٹھیک ہے، یعنی جب قحط ہوتا ہے تو افراتفری ہوتی ہے، ہر شخص اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ ایک ایسا عالم ہوتا ہے کہ جہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا، کہیں اگر موت طاری ہونے لگے تو ایک اخبارات میں خبر آتی ہے، یا میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حشر کا عالم تھا۔ تو حشر میں جو افراتفری ہوتی ہے نا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوتی ہے، ویسے ہی جو ہے قحط میں یا وباؤں کے دور میں، خاص طور سے یہاں قحط کا ذکر ہے، اسی حوالے سے بات کروں گا، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک حشر کا سا سما ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں دوسرا محض حشرات الارض کا، حشرات الارض
یعنی کیڑے مکوڑے. آپ دیکھیں اخبارات میں خبریں آتی ہیں کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو مختلف جگہوں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی حیثیت کھوج دیتے ہیں تو آپ کو پھر کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. تو وہی کیڑے مکوڑوں کی آپ کی صورتحال ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں بھی مار دیے جائیں، کسی جگہ بھی مار دیے جائیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو رہا ہو، کسی عالمی فورم پر کہیں کسی جگہ پر کوئی قرارداد مذمت منظور ہو ہی نہیں پاتی ہے. ایسا نہیں آپ کم ہے، ایسا نہیں آپ کے پاس دولت اور پیسہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے اس علم کے خزانے کو کھو دیا کہ جو طاقت کی بنیاد بنتا ہے. میں نے کہا نا کہ قرون وسطیٰ میں جہاں آپ علمی طور سے مضبوط تھے، وہاں پر آپ سیاسی طور سے اور اقتصادی طور سے بھی مضبوط تھے. تو حشرات الارض کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیں تو آپ انسان تو ہیں، لیکن آپ کی ویلیو نہیں رہی. حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں کی طرح آپ کو سمجھا جا رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ زندگی کے تعاقب میں رہنے والے، بڑی خاص اور اہم لائنیں ہیں، پنچ لائنز ہیں کہ زندگی کے تعاقب میں رہنے والے قحط سے زیادہ قحط الرجال کا غم کھاتے ہیں. اب زندگی کے تعاقب سے مراد کیا ہے؟ زندگی کے تعاقب سے مراد یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ آگے بڑھنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، زندگی جو ہے ترقی کا نام ہے، زندگی جمود کا نام نہیں ہے. ٹھیک، تو وہ لوگ جو ترقی چاہتے ہیں، جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو زندگی کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں، جو زندگی کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جو ہیں قحط سے زیادہ انہیں غم ہوتا ہے قحط الرجال کا. یعنی قحط کا انہیں معلوم ہے کہ اس سچویشن پہ ہم آج کل کے جدید جو ہمارے پاس وسائل ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم کسی طرح قابو پا لیں گے، یا قحط آئے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ کر لیں گے، اور قحط کے بعد بھی زندگی رواں دواں ہوگی. چند سال کی بات ہوگی، 2 4 8 10. لیکن قحط الرجال کی جب ہم بات کرتے ہیں، قرون وسطیٰ سے آج کتنا عرصہ گزر گیا کہ مسلمان زوال پذیر ہیں. تو جو لوگ زندگی کے تعاقب میں رہتے ہیں، جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ قحط سے زیادہ قحط الرجال کا غم کھاتے ہیں. یعنی انہیں زیادہ دکھ اور زیادہ فکر کس بات کی ہوتی ہے کہ قحط الرجال نہ ہو. یعنی ہمارے اندر جو ہے جو علم و ادب کا سرمایہ تھا وہ کم ہو جائے، ہمارے اندر دانا لوگ، دانا شخصیات، ایسی شخصیات جو معاشرے کو تبدیل اور ترقی کی جانب لے کر جاتی ہیں، وہ اگر ختم ہو جائیں تو پھر وہ قحط الرجال ہے. اور جو لوگ زندگی کو جانتے ہیں، زندگی کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ قحط الرجال جو ہے قحط سے کہیں زیادہ ہیبت ناک ہے. ایک طرح سمجھ لیجئے کہ ایک عذاب الہی کی طرح ہے اگر ہم اس کو قابو میں کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اب آپ دیکھ لیجئے نا کہ جو مسلمان ممالک کے تعلیمی ادارے ہیں، پاکستان کے تعلیمی ادارے ہیں، عالمی طور سے جب ہم درجہ بندی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہے عالمی درجہ بندی میں ہمیں بہت پیچھے نظر آتے ہیں. ہم جو ہے وہ علم کے میدان میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے قحط الرجال کی. یہ اگر قرآن میں کہا گیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اقرا کا مطلب جو ہے جسٹ ناٹ، یہ نہیں ہے کہ ٹو ریڈ، بلکہ اس کا مطلب ہے سمجھیں. قرآن میں کہا گیا کہ زمین و آسمان پر غور کرو، اسے مسخر کرو. تو ہم جو ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن میں مبتلا ہے نا، ہمیں کہہ دیا جاتا ہے یہ دنیاوی علم ہے اور یہ دینی علم ہے، جب قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان پر غور کرو، تفکر کرو، انہیں مسخر کرو. اس کا مطلب ہے آپ اگر سمندروں کو مسخر کرتے ہیں، اوشینوگرافی ہے. آپ اگر پودوں پہ تحقیق کرتے ہیں تو باٹنی ہے. اگر آپ جانداروں پہ آپ تحقیق کرتے ہیں، زولوجی ہے. تو یہ جو فرق پیدا کر دیا گیا نا، نہ جانے کہاں سے کس طریقے سے فرق پیدا کر کے ہمیں ایک ایسی لا حاصل بحث میں الجھا دیا گیا ہے جس سے ہمیں سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملا. اس قحط الرجال میں ہم مبتلا ہو گئے. اسے ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اسے ایک بار پھر اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ تھا مختار مسعود صاحب کی جو کتاب ہے آواز دوست. اس سے 3 سطریں ہیں، ان سے اقتباس ہے، اور قحط الرجال ہے. جو سال دوم کے طالب علم ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی کے، وہ ان 3 سطروں کی جو وضاحت کی گئی ہے اسے بہت غور سے پڑھیں، اسے غور سے سنیں اس ویڈیو کو. اور اس سلسلے کی اور بھی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچائیں گے. کلاس روم ہمارے اس سلسلے کا نام ہے. اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس چینل کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں، تو اسے آپ
لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے بیل آئیکن اس پہ موجود ہے، اسے آپ اگر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اگلی جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ بھی پہنچتی رہیں گی۔ میں پروفیسر عزیر احمد مدنی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔